بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum viewers and welcome to Al-Fiqh. And we continue the book of Khums, Al-Lummat al-Dimashqiyya with Sheikh Dr. Ghulam Hussain Adi. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. If you'd like to begin, please. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين. أما بعد، السادس الكنز وهو المال المدخول تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام ولا أثر له عليه ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق، فلو كان كذلك عرفه المالك فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا، وإلا عرفه من قبله من بايع وغيره، فإن اعترف به وإلا فمن قبله، فمن يمكن فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب، ولو ادعاه بعضهم خاصة فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصة خاصة وإلا الجميع وحصة الباقي كما لو نفوه أجمع فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة ومثله الموجود في جوف دابة ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة. أما بها فلواجده لعدم قصد المحيز إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو شرط الملك على الأقوى، وإنما يجب في الكنز أن يبلغ 20 دينارا عينا أو قيمة. Our discussion was about the Khums. and how many types and it's levied on 7 items, Sheikh, which is wajib, which we mentioned. And how many we learned already? We've covered 5 and we're now on the 6th. In the last episode we looked at Arba'ul Makasib and when the halal is mixed with the haram money. So we looked at those 2. That was the 5th, and then this episode we look at the 6th. Okay, and what is the conditions of Arba'ul Makasib and Al-Halal Al-Mukhtalatu Bil-Haram? Yeah, the Arba'ul Makasib, we mentioned that mostly is a 95% we are... most of the people come under this category, and it's mentioned that after the year is over and after all the allowable expenses are taken out from one's salary, the profits that are earned or the remaining money after the year, after the allowable expenses, then khums would be levied upon this. But then we mentioned that that would apply to someone who's a businessman or a farmer who's harvesting barley or wheat, for those people who plant trees, farmers again, yes, we mentioned that. I think Allama Hilli alayhi rahmah says... What about Walaw binama wa tawalludin, if something is an increase or... This is Allama Hilli alayhi rahmah says that if the price increases there is no khums on that. But I think this is not the opinion of Shahid Asani. I think he says that if the price or the value, for example a house, increases say after 5 years, then if you were to sell that house, then khums would be levied on that increase. For example? A house that would appreciate in price over 5 years. So you bought the house, is about
50,000. Yeah, Yeah. and if it goes up, yes, And the next year it goes to 60,000. So we we would pay the should pay on 60,000 or 10,000. on the 10,000 Why? because that's the Increase, yes. yeah, that's the increase. So that's Mm. the appreciation. You pray on the appreciation, but according to Allama Hilli, he says that one wouldn't need to pay the khums, but Shaheed Thani says that you would, so you Mhm. would have to pay it. Is that the Because that was the tawarrum, because this is another discussion Mhm. in the Islamic banking. So the value of at that time, for example, is last year, the £50,000 we bought the house, but now is a 50,000. Is actually is a £60,000. That's when you at the time Yeah, of selling that's the called house. the tawarrum. Right. So that is if the 50,000 is now is like considered as a 60,000. So no need to pay a khums on that amount. Mhm. But Right. Shaheed Sani and Shaheed Awwal, they're not agreed about. So then you would pay on the 10,000. Yes, you have to pay on the amount that's increased. Okay. And al-khamis is al-halal al-mukhtalat bil-haram. Is it mixed up? Yeah, and the simple solution to this is that one would pay the khums on money that is mixed up if you're not sure. If you're not sure of the malik, If you're not sure of about the owner, owner, in that case you would pay khums, and this would purify the wealth. or if you know it, If you know it, then it says walau fi jumalati qawmin munhasirin. So for example, if there's a group of students and there's some money that is found in a room, then you would actually investigate by asking the individual students. And if correct me if I'm wrong, Sheikh, but if somebody admits that this is their money, then you'd obviously pay that money. Otherwise, would you pay it or would you divide it equally? I'm not sure in this you have to situation. pay that amount. Yeah, exactly. that amount, yes. But if nobody owes up at that time, then there's no khums levied on that. Maybe two students or three, That's right. maybe, but you have to. So you have to ask the three yes, you have students. to ask, and you have to return that amount as well. That's right. So if you couldn't find any person, then If you couldn't, then there is no khums on that. Is that right? It's not levied. on that so time. what you are doing that money? You're Oh, sorry, keeping beg your it- pardon. No, because you know it's mixed up, the Yeah. halal and haram mixed, then you'd have to pay the khums in order to purify that money. After inquiring, After the inquiry, after you've spoken to the. there is Yes, a percentage or not? Simply all. I think dhan comes into this as well, doesn't it? Doubt. If there's a certain amount, if it's more or less. Yeah. If So it's, qadr mutayaqqan, you That's have to right. pay it. So is it, for example, is 10% or 15%? you have to pay that amount. So you have to That's take right. it as a as qadr yaqeen. yes, Yeah, as yaqeen. and then you pay that amount. Certainties, yes. That's right. Okay. And And then there's one ruling which is thulth or rub. You pay a third or a quarter in sadaqah. What is that? I'm not sure. If you can just remind me. if you know it, this is, for example, is it 10% or 5%. So you know it is Yes. not mine, and you don't know the person as well. So what you do at the end? You have to give the sadaqah. This is not the sadaqah wajib. This could be you can use it for the sayyid as well. This is not Right. sadaqah which is considered as a sadaqah wajibah, which is not allowed Right. for sadat. But this could be, because this is considered as like a general charity. So you give to as much as the poor people. But at the end of the day, if you found the malik and owners, Then so what is it is the zaman or not? That is another discussion now. So what do you think? I think we ended by saying that if the owner turns up after you've paid, Yes, after you paid and you distributed you everything. distribute it, then according to
the author or one has to return that money. I think that's the famous opinion. Yeah, isn't it? there is One a of the two, two. yes, Either two you don't opinions. yeah. But what is the opinion of Shaysani? That you return the You money return to the owner. Yeah, that's okay. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-sadisu al-kanzu wa huwa al-malul madkhur. Huwa al-malul madkhur تحت الارض قصدا فی دار الحرب. اب اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل ڈسکشن ہے بھی، اور جس پر سارے مجتہدین کنسنسس ہے اس پہ روایات کے اعتبار کے ساتھ، اور وہ اسی طرح علماء مجتہدین جن کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے، کنسنسس ہے کہ جو کنائز ہیں، کنائز مینس ٹریجرز، ہڈن ٹریجرز، اگر آپ نے کوئی ذخیرہ آپ کو ایسا مل گیا ہے کہ جو مثلا ایک تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ممالک میں ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ غیر مسلم کنٹریز میں ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کنائز یا کنوز یا کنز یعنی ذخیرہ، اور وہ مال کہ جو ذخیرہ کیا گیا تھا جان بوجھ کر، ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی اور عمدن اور قصدن اس کو یعنی ذخیرہ کیا گیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایک گھر گرتا ہے، وہاں سے کچھ ہیرے جواہر نکل کے اس زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہا ہاں جی مجھے وہ مل گیا، وہ نہیں مراد ہے یہاں پہ وہ کنائز مراد ہیں، وہ کنز مراد ہے، اور وہ ذخیرہ مراد ہے، وہ ٹریجر مراد ہے کہ جو جان بوجھ کر قصدن اس کو زمین میں دفن کیا گیا تھا، فار دا پرپز کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے، ممکن ہے کسی نے ذخیرہ کیا ہو کہ ابھی ضرورت نہیں، بعد میں جب ضرورت پڑے گا، حالات آئے گا، ریسیشن ہوگا یا کریڈٹ کرنچ آ جائے گا، اس دوران اس کو ہم یوز کریں گے، تو اس نے ذخیرہ کیا، اس کے بعد اس نے گھر کو بیچ دیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا، یا ممکن ہے کہ جس نے ذخیرہ کیا ہے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ملا، یہ ایسی زمین ہے کہ جو بنجر تھی، اس نے ہل چلاتے ہوئے اس میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی سونے کی اینٹوں سے مل گئی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ پہلی چیز تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو کنز کہتے ہیں کہ اس میں سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پہ، کنسنسس ہے کہ کنز کے اوپر، کنائز کے اوپر خمس واجب ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جو اجماع ہے اس کے پاس، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بغیر تو نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں اجماع جو علماء میں ہے، اس میں ایک روایت جو شیخ صدوق نے، اور اس کی اسناد جو مختلف ہیں، ٹرانسمیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختلف اس کی ٹرانسمیشن ہیں جو کنسنسس کے اوپر دلیل بنتی ہیں، اور اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وصیت اور وہ ایڈوائس جو امیر المومنین کو تھی کہ جو عبد المطلب، یعنی یہ جو زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عبد المطلب کی ایک سنت رہی ہے، اور انہوں نے ڈیولپ کیا، اسٹیبلش کیا ہے کہ کنائز کے اوپر وہ خمس دیتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سنت حسنہ کا وہ بھرم رکھتے ہوئے بعد میں یہ مسلمانوں کے اوپر بھی اسی خمس کو واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو اسلام نے بھی اسی صورت میں اجراء کیا ہے، اجراء کر دیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل باہر کا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وہ ہے کہ جو من شیء فأن للہ خمسہ، تو ہر قسم کے منافع کو شامل ہے کہ جس میں یہ شامل ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بِإِسْنَادِهِ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیہ جمیعا عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی، اور انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے یہ روایت کی ہے،
اور وصیت میں وفی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام قال یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاہلیت خمسون، یعنی یہ جو ہے نا خمس کا جو سلسلہ ہے زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عبد المطلب دیا کرتے تھے، اور یہ سنتیں وہاں پہ سنن اجراء اللہ فی الاسلام، اور ایسی سنت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اجرا کیے اسلام میں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی کنز وغیرہ مل جائے تو اس میں سے وہ کیا کرے، خمس دے، اور اس میں جو ہے وہ تصدق کرے۔ تصدق وہ نہیں ہے صدقہ کہ جو صدقہ جو ہے ہمارے ہاں عام روٹین کے اعتبار کے ساتھ اس کو شمار کیا جاتا ہے، بلکہ صدقہ کی اقسام ہیں، اس میں سے ایک صدقہ کیا ہے کہ جو بھی تقرب الی اللہ کے لیے دیا جاتا ہے اس میں سے انسان کو عطا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے گا کہ وہ 5 چیزیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، جس میں اجماع ہے، ان میں سے ایک چیز جو ہے نا وہی الکنوز۔ وہ کیا ہے؟ کنوز ہے، یعنی ٹریجر، آپ کو ہڈن ٹریجر جب ملتا ہے وہ ہے۔ جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، اور یہ روایت آپ وسائل میں بھی دیکھیں وہاں پہ مل جائے گی، متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ الخمس علی 5 اشیاء، خمس کیا ہے؟ 5 چیزوں پر واجب ہے، کہ جن میں سے جو ہے نا ایک کیا ہے، علی الکنوز والمعادن والغوث والغنیمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ ونسا ابن ابی عمیر الخامس، 5واں وہ بھول گیا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بسناد عمار ابن مروان سے کہ سمعت ابا عبداللہ یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنی والحلال المختلط بالحرام، وہ حلال کے جو حرام میں مکس ہو گیا ہے، مخلوط ہو گیا ہے، وہ ہے۔ ولم یعرف صاحبہ، اور اس کے صاحب کا پتہ نہ چلے، والکنوز، اور اسی طرح جو کنوز ہے۔ تو یہ متعدد جو روایات ہیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ کنوز جو ہے اس پر خمس واجب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اجماع ہے اور اتفاق ہے سارے علماء کا۔ روایات متعدد ہیں، اور ایک روایت جو بعد میں آئے گی انشاءاللہ، اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور وہ بعد میں کہ کنوز اگر اس کو کیا مقدار کیا ہونی چاہیے، اگر آپ کو مل گیا ہے، فرض کیا آپ ہل چلا رہے ہیں اور وہاں اس زمین سے ایک آپ کو سونے کا وہ مل گیا، تو اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے، کتنا اس کا ویٹ ہونا چاہیے، کس انداز کے ساتھ، مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو روایات میں کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ زکوٰۃ کتنے پہ واجب تھی۔ اگر 20 جو مسقال ہیں، یعنی 20 مسقال کے اوپر جو زکوٰۃ تھی، اسی مقدار تک یہاں پہ بھی اگر 20 مسقال تک ہے، اور 200 درہم چاندی وہاں تک کے لیے اگر معاف تھی، تو یہاں پہ بھی اگر 20 مسقال سے زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر خمس لاگو ہوگا۔ صحیح ہے؟ جس طرح جو روایت بزنتی کی ہے بعد میں آتی ہے، جبکہ اشارہ اس روایت کی طرف ہے، امام رضا علیہ السلام کی سے روایت انہوں نے کی ہے، اور یہ صحیح بزنتی ہے۔ بزنتی امام رضا علیہ السلام کا was a great companion of امام رضا علیہ السلام، بزنتی۔ اور یہ وہی ہے کہ جب امام علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو امام سے پوچھتے ہیں، امام نے فرمایا اگر میں وہاں دربار سے اس طرح اوپر سے چادر لے کر اور اس طرح کا کر، یعنی تحت الحنک کی صورت میں اگر اس سے باہر آؤں تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا گیا۔ یہ بزنتی تھا، بزنتی امام علیہ السلام کے ان صحابیوں میں سے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سألتہ عما یجب فیہ الخمس من الکنز، تو کس طرح جو ہے کتنا واجب ہوگا اس، اگر کسی کو کوئی کنز مل گیا، کوئی ٹریجر مل گیا، کوئی ذخیرہ مل گیا، تو اس کے اوپر کتنا واجب ہوگا۔ فقال ما یجب الزکوٰۃ فی مثلہ ففی الخمس، زکوٰۃ کتنے کے اوپر واجب تھی؟ 20 مسقال کے اوپر، اس کے اوپر 20 مسقال میں اگر آپ کو ملا ہے
تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ خمس اس کا ادا کریں. تو یہ ہے متعدد یہاں پہ روایات ہیں. بہرکیف آپ کو ایک حد تک پتہ چل گیا ہے. اسی طرح روایت جو شیخ مفید نے اپنی کتاب مقنعہ ان کی کتاب ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ سئل الرضا عن مقدار الکنز. امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کنز جب آپ کو مل جائے، جب ذخیرہ مل جائے تو کتنی مقدار میں ہو کہ اس پر خمس لاگو ہوتا ہے. امام نے فرمایا یجب فی الخمس، فقال ما یجب فی الزکاۃ من ذالک ففی الخمس وما لم یبلغ حد ما یجب فیہ الزکاۃ فلا خمس فیہ. یعنی اگر 20 مسکال سے نیچے ہو تو پھر اس پہ خمس واجب نہیں ہے. اگر 20 مسکال یا اس سے اوپر چلا جائے تو پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ اور خمس واجب ہوتا ہے. تو یہ متعدد جو روایات ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو یہاں پہ ابھی جو ڈسکشن ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جو خمس کی ڈسکشن ہے یہ بس بہت اہم ہے. اور اس کے بعد جو روایات ہیں وہ بھی اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جس میں آج ہماری ڈسکشن ہے وہ کنز کے سلسلے میں ہے. اور کنز کا خمس پر اتفاق ہے سارے مجتہدین کا، سارے علماء کا، اور ایک اجماع ہے کہ کنز اگر آپ کو مل جائے، ذخیرہ آپ کو مل جائے، ایک ٹریجر آپ کو مل جائے، خزانہ مل جائے، تو اس میں آپ کو خمس دینا کیا کرنا ہے؟ واجب. دینا یا نہیں دینا؟ دینا واجب ہے اگر 20 مثقال کے 20 مسکال سے 20 مسکال یا اس سے اوپر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السادس الکنز وهو المال المذخور. یہ وہ مال ہے، کنز اس مال کو کہتے ہیں کہ جو ذخیرہ ہو. اگر ذخیرہ نہیں ہے ویسے اگر آپ کو ملا ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو ذخیرہ ہو چکا ہے، کوئی خزانہ ملا ہے آپ کو، کوئی وہاں پہ ٹریجر ملا ہے، مال ایسا ملا ہے، کدھر سے ملے؟ اوپر زمین کے نہیں، کہتے ہیں تحت الارض، زمین کے نیچے ہو. اسی طرح جا رہے ہیں اور آپ نے جگہ خرید لی، زمین کے اوپر سے ملا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بلکہ یہ کیا ہے؟ زمین میں دفن ہو، ایسا مال کہ جو زمین میں دفن ہو. اچھا، قصدن، یہ بھی ضروری ہے کہ قصدن اس طرح کسی کی جگہ گری ہے، مکان گرا ہے اور وہ اس کا سونا چاندی زمین میں دفن ہو گیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. قصدن ہے، اتفاقاً نہیں ہے. Are you with me؟ ہاں. والمال المذخور تحت الارض قصدن فی دار الحرب مطلقا. یعنی کیا ہے؟ دار الحرب میں ہو، یعنی کیا ہے؟ بلاد مشرکین، دار الحرب، نان مسلم جو کنٹریز ہیں. فی دار الحرب مطلقا. ٹھیک ہے؟ مطلقہ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس پہ اگر اثر اسلام ہو یا اثر اسلام نہ ہو. اثر اسلام کا مطلب یعنی وہ نشانی جو اسلام کی ہے. مثلا پیغمبر اسلام کو اس پہ نام لکھا ہوا ہے، کسی معصوم کو اس پہ نام لکھا ہوا ہے، جس طرح سکہ امام رضا ہے یا اس قسم کی دوسری. ٹھیک ہے؟ اس قسم کا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو بلاد مشرکین میں ملی ہے اس قسم کی چیز تو اس پر خمس واجب ہے. وہو المال المذخور، یعنی وہ ذخیرہ شدہ ہو. نمبر 1 کہاں پہ ہو؟ تحت الارض، زمین کے نیچے ہو. قصدن بھی ہو، یعنی جان بوجھ کے انہوں نے رکھا ہو، اتفاقاً نہ ہو. فی دار الحرب مطلقہ او دار الاسلام، یا مسلمانوں کے مسلم کنٹریز میں آپ کو مل رہا ہے اور وہ بھی کیا ہو؟ ذخیرہ ہو، زمین کے نیچے ہو اور قصدن بھی ہو. پھر کیا ہے؟ ولا اثر علیہ اور ولا اثر لہو. ٹھیک ہے؟ لہو یعنی لہو کی جاری ہے ضمیر اسلام کی طرف، یعنی اس پہ اثر نہ ہو. علیہ یعنی علل، اس پہ مال جو ہے نا وہ مال. ٹھیک ہے؟ اس مال پر اسلام کی کوئی وہ نشانی یا اس قسم کی کوئی ڈیزائننگ یا اس قسم کی کوئی علامت، کوئی سائن اس پر نہ ہو. صحیح ہے؟ صحیح. اثر علیہ، اثر علیہ سے مراد یعنی اثر اسلام. مثلا اس پہ پیغمبر اسلام کا نام لکھا ہوا ہے، ایسا خزانہ ملا ہے، یا کسی معصوم کا اس پہ نام لکھا ہوا ہے، اس پہ نہ ہو. چونکہ دونوں صورتوں میں حکم مختلف ہو جائے گا. دار الاسلام میں لیکن اس پہ کیا ہے؟
جو اسلامی نشانی ہے کوئی اس پر موجود نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، اگر اس پہ نشانی اسلامی موجود ہے پھر کیا کرنا ہے اس پہ؟ فَلُقْطَةٌ، پھر اس پہ خمس کی بات نہیں آ جائے گی، پھر وہ لقطہ میں شمار ہو جائے گا. لقطہ لقطہ دونوں ٹھیک ہیں، یعنی لقطہ بھی کہتے ہیں لقطہ بھی، دونوں جو چیز کوئی گم شدہ مل جائے اس کو کہتے ہیں لقطہ. یہ کتاب ہے وہاں پہ دوسری جلد میں آئے گی، اور وہاں پہ اس کتاب کا نام ہے کتاب اللقطہ. ٹھیک ہے، آخر میں اینڈ پہ آئے گی، حدود و دیات سے پہلے اور نکاح اور طلاق کے بعد جو کتابیں آتی ہیں اس میں ایک کتاب آئے گی کتاب لقطہ. وہاں پہ آپ پڑھیں گے کہ اس کے احکام کیا کیا ہیں. تو یعنی یہ ہے کہ اگر آپ کو مسلم کنٹریز میں ایسا ذخیرہ، ایسا مال ملا ہے کہ جو زمین میں دفن ہے اور قصداً بھی اس کو دفن کیا گیا ہے، پھر یہ ہے کہ اس پہ اثر اسلام نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اس پہ خمس دینا ہے. لیکن اگر اس پہ اثر اسلامی موجود ہے تو پھر لقطہ میں اس کی کیٹیگری میں آ جائے گا کہ اگر آپ کو جاتے ہوئے ایک چیز مل گئی ہے، اب گم شدہ چیز آپ کو ملی ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کیٹیگری میں وہ چلا جائے گا. خمس کی کیٹیگری میں وہ نہیں آئے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سال پورا اس کا اعلان کرنا ہے، اناؤنسمنٹ کرنی ہے، مجھے یہ چیز ملی ہے، مجھے یہ چیز ملی ہے، مجھے یہ ملی ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس کا صاحب، کوئی آنر اس کا نہیں ملا ہے، پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے نام کا صدقہ دے دینا ہے. خود نہیں ہے پھر بھی صدقہ دے کر، پھر صدقہ دیا تو اس کے بعد وہ مالک بھی مل گیا. اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس کو واپس، الاقوا تو یہی ہے، اس کو واپس کرنا چاہیے اگر وہ راضی نہیں ہوتا ہے. لیکن موسٹلی لوگ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اناؤنسمنٹ کرائی ہے، اس طرح ہے کہ اب ہم نے تمہارے نام ہی کا صدقہ کر دیا ہے. کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہوتا ہے. لیکن باہر کے افواج اگر وہاں پہ محاذ کھڑا کر دیں تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو واپس ہی کرنا ہوگا. وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ، اگر اس پر اس جو ذخیرہ ہے، وہ مال ہے، اس پہ اثر اسلام ہے، فَلُقْطَةٌ عَلَى الْأَقْوَى، ایسی صورت میں وہ کیٹیگری میں آئے گا، لقطہ کی کیٹیگری میں، یعنی وہ چیز کہ جو گم شدہ ہے اس کیٹیگری میں آئے گا. هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكٍ لِغَيْرِهِ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی دوسرے کی ملکیت میں نہ ہو. آپ نے ایسی شاملات خریدی ہے کہ جو اس طرح کی ہے اور اس میں مسلمانوں کا ملک ہے، یا ایسی زمین خریدی ہے ملک غیر نہ ہو. اگر کسی سے آپ نے ایک جگہ خریدی ہے، صحیح ہے، ایسی جگہ ہے، اذا لم یکن فی ملک لغیری ولو فی وقت سابق، ٹھیک ہے، اگر پہلے سے بھی کسی اور کی جگہ نہیں ہو بلکہ پورے کیا ہو، شاملات ٹائپ ہو اس میں، یا کسی دوسرے سے اگر آپ نے جگہ خریدی ہے تو پھر دیکھا جائے گا اس کا مالک کون ہے. مالک سے پوچھا جائے گا آپ کا تو نہیں ہے یہ ذخیرہ. اسلام کی رولز اور اسلام کی ریگولیشن بہت سخت ہیں. ہمارے یہ تو نہیں ہوتا ہاں جی لدی سے خدائی دی نہ دہلی دی نہ پائی دی، بس ٹھیک ہے جی مر گئی، کھاؤ پیو عیش کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو ولو فی وقت سابق، اگر آپ کو جو جگہ آپ نے خریدی ہے یا مکان آپ نے لیا ہے یا وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو پرانے اس کے مالک ہیں، فلو کان کذالک، اگر اس کے پرانے مالک آپ کو مل جاتے ہیں، یا جس مالک سے آپ نے خریدی ہے وہ آپ کو ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرض کیا کہ یارڈ میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو گھاس کو تبدیل کرنے ہیں، آپ نے وہاں پہ تھوڑی سی اس کی کھدائی کی، وہاں سے نیچے سے کچھ چیز نکل آئی، آپ نے جسے خریدی ہے آپ اس کے پاس جائیں گے، بھائی یہ آپ کی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میری نہیں ہے. اچھا آپ سے پہلے کس کے پاس دی یہ جگہ؟ اس کے پاس جایا جائے گا. اچھا اس سے پوچھا جائے گا کیا یہ آپ کا مال ہے، وہاں سے ہمیں ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا نہیں ہے، میں نے فلاں سے خریدی تھی. اس کے پاس چلا جائیں گے، کیا یہ آپ کا مال ہے یہ جو ذخیرہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں میرا نہیں، میں نے فلاں سے لی تھی. اس کے بعد چلا جائیں گے، وہ کہے گا نہیں میرا مال ہے. اس کو بغیر وداؤٹ اینی وٹنسز، آپ بغیر کسی وٹنس کے اس کو آپ واپس کریں گے. وہ کہے گا میرا ہے، کافی ہے یہ، اس کے لیے کوئی قسم کی ضرورت نہیں، کوئی اس میں وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو علامات نہیں بتانا پڑے گا، وہ کچھ نہ کچھ تو باہر کے وہ بتائے گا کہ ہمارے
اجداد نے یہاں پہ رکھا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، ممکن ہے 3-4 اس میں نکل آئے ہیں. تو بہرکیف اس کا یہ ہے کہ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، اگر اس میں اعتراف کہاں گئے وہ وقت فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر ایسی صورتحال ہے، عرفہ المالکہ، اور اس نے مالک کو پہچان لیا، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، یعنی مالک کے پاس گیا ہے، اس نے کہا فلاں اس کا مالک ہے، اور اس مالک نے بھی اعتراف کر لیا نہیں یہ ہماری جگہ ہے، ہماری جگہ تھی اور ہم نے وہاں پہ رکھا تھا، آپ بھول گئے تھے، ٹھیک، واپس کر. فَهُوَ لَهُ بِقَوْلِهِ مُجَرَّدٌ، سمپل جو ہے اس کا کہہ دینا کہ یہ میرا مال ہے یہ کافی ہے. مجردن یعنی بغیر وداؤٹ اینی وٹنسز، وداؤٹ اینی اوتھ، کسی قسم کی کوئی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شاہدین کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. وَإِلَّا عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ، اسے پوچھا جائے گا اس سے پہلے کون تھا، اس کے پاس چلا جائے گا. من بائن، اس بائے سے جو اس نے خریدی تھی اس کے پاس چلے جائیں گے. وغیر یہ ممکن ہے کہ اس نے بیچی نہ ہو، اس نے ہبہ کر دی ہو، دونوں صورتوں میں جس نے ہبہ کی اس کے پاس چلے جائیں گے. ہاں بتائیے یہ آپ کا ہے. فین اعترف بھی، اگر اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں جی میرے ہی ہے یہ ذخیرہ، اس کو واپس کیا. وَإِلَّا فَمَنْ قَبْلَهُ، اس سے پہلے پہ چلا جائیں گے، وہ مالک جو ہیں اس کے پوچھا جائے گا. ممن يمكن فإن تعددت طبقته، اسی طرح یہ سیریز جو ہے وہ چلتی رہے گی جہاں تک کہ آپ اس کو یقین نہیں ہوتا ہے. اور ممکن ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں اور چند آدمی ودعوا اجمع، اس میں آپ جب پیچھے گئے تو انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں اس کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بابا کی ہے اور اس میں دفن کیا تھا اور ہمیں پتہ ہے. ان تینوں کو بالسویہ تقسیم کر دیا جائے گا شریعت کے مطابق. شریعت نے تینوں کے کیا کیا حصے قرار دیے ہیں اس اعتبار کے ساتھ ان کو یعنی جو میراث کے طبقات ہیں ان طبقات کے اعتبار کے ساتھ جو کیٹیگریز میراث کی بنی ہوئی ہیں اس انداز کے ساتھ ان کو تقسیم کر دیا جائے گا. بحسب سبب یعنی کیا ہے، قسم علیہم بحسب سبب، یعنی سبب کے اعتبار سے جو ریلیشن ہے، یہاں سبب سے مراد ریلیشن ہے. فرض کیا کہ نہیں وہ ہمارے جو تھے نا وہ باپ انہوں نے وہ کیا تھا، اچھا جی یہ بیٹے ہیں ان کے، کتنے بیٹے ہیں، فرض کیا ہے کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، بیٹے کو 2 برابر اور بیٹی کو 1 برابر. اس طرح یعنی بحسب سبب ان کو تقسیم کر دیا جائے گا اور دے دیا جائے گا. خود بیچارہ ولو یعنی اس کو خود نہیں کچھ ملنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو اسے پورا کرے. وَلَوِ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ خَاصَّةً فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا يَقْتَضِي التَّشْرِيكُ سُلِّمَتْ عَلَيْهِ حِصَّةً خَاصَّةً. اب کیا ہوتا ہے، اوپر جب گئے ہیں تو اس نے ایک نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ ہمارے بابا کی، ٹھیک ہے آپ کے بابا کی ہے. دوسرے 2 کہتے ہیں نہیں ہمارے نہیں. اب جو 2 نہیں ہیں نا اس کو نہیں، اس کے 1 حصے کے برابر اس کو دے دیا جائے گا. صحیح. وَلَوْ ادَّعَا بَعْضُهُمْ خَاصَّةً، ان میں سے بعض جو ہے نا وہ کہتے ہیں فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا، اگرچہ انہوں نے سبب اپنا ذکر کیا، يَقْتَضِي التَّشْرِيكُ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ حِصَّةٌ خَاصَّةٌ، اس میں جو حصے خاص ہیں ان کو ادا کیا جائے گا. فَالْجَمِيعُ، ٹھیک ہے، اور سارے کا سارا. وَحِصَّةُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ نَفُوهُ أَجْمَعَ فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ. اب جو باقی ہے فرض کیا کہ اس میں یہ اسے مل گیا ہے ½ کلو سونا ملا ہے. اب جو حصے کے برابر اس کا ½ کلو سونا، وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں کو، یا مثلا 8 بھائی ہیں، وہ ½ کلو نے سونا ملا ہے جی، تو اس کا 8واں حصہ تو اس کو دے دیا جائے گا. باقی جو 7 حصے باقی بچے ہیں اس کا کیا ہو جائے گا، فَلِلْوَاجِدِ، 7 حصے کیا ہے واجد کے لیے. واجد یعنی واجد جو فائنڈ کیا ہے، ہاں جی جی جس نے جو ہے نا فائنڈ کیا ہے اس کے لیے ہے. اس میں فائل، جی اس میں فائل ہے. كَمَا لَوْ نَفُوهُ أَجْمَعَ فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِسْلَامِ. وہ سارے جو 7 سے باقی فرض کیا، مثال دے رہا ہوں، وہ 7 سے اس کے واجد کے ہو جائیں گے، یعنی جسے ملا ہے. واجد ہمارے مباحثی تھے سید واجد علی شاہ صاحب. وَلِلْوَاجِدِ کیا ہے، فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِسْلَامِ.
اگر اس پہ اثر اسلام نہیں، اثر اسلام یعنی اسلام کی کوئی نشانی کوئی علامت اس پہ نہیں ہے. اچھا اسلام کی اسلامی نشانی اگر اس پہ نہیں ہے، یعنی اس پہ پیغمبر کا نام نہیں لکھا، ایمان علیہ السلام کا نام لکھا، یا اس قسم کا نام ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مملکت اسلامی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان لم یکن علیہ، اگر وہ نہیں ہے تو پھر واجد کے لیے، ٹھیک ہے، جس نے فہم کیا اس کے لیے. اگر اس پہ اثر اسلامی موجود ہے، اسلامی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت موجود ہے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ وَإِلَّا فَلُقْطَةٌ، اگر ایسی صورت ہے تو ساتھ اسے کیا ہے؟ وہ لے گا اور اس کے بعد وہ اس کا حساب بھی وہی ہو جائے گا اشیاء گم شدہ کا. پھر وہ جائے گا اناؤنسمنٹ کرے گا، 1 سال تک اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے بعد پھر اسی کے نام کا صدقہ دے دیا جائے گا. جس کا مال ہے یا اللہ تو اس تک پہنچائے، اس کو اجر اس کا ملے. اب یہ بات تو ہو گئی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ زمین سے ایسا مال ملا کہ جو دفن ہے، جو ذخیرہ ہوا ہے اور قصدن بھی ہے. اب اگر کسی نے کوئی ایک لیلا خریدا جی، یا مثلا جو ہے نا وہ گوٹ خریدی، یا مثلا کسی نے بکری لی ہے، یا مثلا کسی نے لیم لیا، جی مچھلی بھی، تو اگر وہ بکرا کسی نے خریدا، اس کے بعد اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر سے کیا ہے؟ ایک سونے کا کڑا نکلا. اب وہ کیسے پہنچے؟ یا سونے کچھ بھی چیز جو ہے نا اس میں سے نکل آئی، تو اب اس کا شمار کیا ہے؟ اسی میں سے کیا جائے گا، یا اس کو وہ جس نے خریدا ہے بکرا اسی کا مال ہوگا، یا بھیڑ بکری جانور جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں آپ، گائے خریدی ہے کچھ ہے. اب اس کے حساب کیسا ہے؟ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے مچھلی لی ہے اور مچھلی کے پیٹ سے اسے ایک سونے کا چھلا مل گیا، یا کوئی ہیرا یا کوئی جواہر اس قسم کی چیز مل گئی، تو اس کا حساب کیا ہے؟ پھر وہ مچھلی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ خود پالتے ہیں مچھلیوں کو، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے تالاب خود سے بنایا ہوا ہے، پانڈ سے خود انہوں نے رکھا ہوا ہے جس میں وہ مچھلیاں پالتے رہتے ہیں، اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں. ایک تو صورت ہے. ایک دوسری صورت ہے کہ اس نے دریا سے مچھلی لی ہے اور دریا سے مچھلی آئی ہے، پھر اس کے بعد دکان میں پہنچی، دکان کے بعد اس نے لی، اس نے وہاں سے اس کا جب پیٹ چاک کیا اس میں سے ایک ہیرا نکلا یا جواہر نکلے یا سونا نکلا. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کے شمار بھی اس کنز میں وہ مال کے جو مذکور ہے تحت الارض قصدن اس میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی ایک اور مسئلہ یہ آگے. وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ فِي جَوْفِ دَابَّةٍ، اور اسی طرح یہ ہے ایک مسئلہ کہ اگر کوئی ایسا مال، ایسا کنز کسی حیوان کے پیٹ سے، جوف یعنی پیٹ، ٹھیک ہے، نکل آئے، تو اس نے بکرا لیا اور بکرے سے پیٹ سے اب وہ سونا نکل آیا، کوئی ہیرا نکل آیا، کوئی جواہر نکل آئے، اس کا کیا ہے؟ اور اسی طرح ولو سمکتن، اور اگر کوئی مچھلی لی ہے مملوکتن بغیر الحیازہ، اور اسی طرح لیکن وہ ایسی مچھلی ہے کہ بغیر الحیازہ ہے، یعنی کیا ہے؟ وہ بغیر الحیازہ کے کیا مطلب ہے؟ مثلا دریا سے ہے، ٹھیک ہے جی، دریا سے ولو سمکتن مملوکتن بغیر الحیازت اما بہا، یعنی بحل حیازہ اگر ہے یعنی دریا سے پکڑی ہوئی ہے، فلل واجد، اس صورت میں واجد کی. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ اس نے خود تالاب بنایا ہوا ہے بغیر الحیازہ، صحیح ہے، یعنی سمندر سے نہیں ہے، اس کے گھر کا تالاب ہے، اس نے ایک بہت بڑا پول بنایا ہوا ہے، اس میں اس نے مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور جو جاتا ہے اس کو دیتے ہیں. جس طرح یہاں پہ بعض ابھی یہاں پہ بھی ہے، ادھر چلے جائیں بلیک بن نیکرنگٹن کی طرف بھی بعض ہیں کہ جنہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ بریڈ فورڈ میں بھی ہوں گے، ہاں گل، ہاں، تو وہاں پہ جہاں پہ ابھی ہمارا اسٹوڈیو تھا وہاں بریڈ فورڈ، وہاں پہ بھی ایک حیازہ تھا، وہاں پہ بھی ایک تالاب تھا بڑا اور وہاں پہ بھی مچھلیاں تھیں. تو اگر ایسی صورت حال ہے کہ کسی کی خاص جو ہے ملکیت ہے اور وہاں پہ تالاب میں یہ مچھلیاں ہیں، وہاں سے اس نے لی، اس کا حکم الگ ہے.
دریا کی مچھلی ہے اس کا حکم الگ ہے. اب یہاں کے اوپر کیٹیگرائز کرنا وہ مثلہ الموجود فی جوف دابۃ، ایسے حیوان مثلا بکرا بکری گائے بھینس اس سے پیٹ سے جو ہے آپ کو کچھ ہیرا جواہر یا اس قسم کا مال ملا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے اس مالک کے، اگر آپ نے کسی پرائیویٹ آدمی سے لی ہے آپ اس کے پاس جائیں گے، یار یہ آپ کی طرف سے یہ جو بکرا تھا کہیں، وہ اگر کہتے ہیں ہاں ہم گھاس ڈالتی ہوئی یہ ہم بھول گئے تھے، ہم تو کافی دیر سے تلاش کر رہے تھے، شاید بچوں نے گم کر دی، ہاں اب پتہ چلا یہ کھا گئے، اس کو واپس کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو واپس کر دی جائے گی. اور اسی طرح اگر نہیں ہے یعنی مالک کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے الگ ہے. ولو سمکتن مملوکتن بغیر لحاظ، ایک ایسی مچھلی کے جو دریا سے کسی نے پکڑی ہوئی ہے اور دریا سے پکڑا دکان پہ آئی، دکان سے پھر ہم لوگوں نے لی ہے، اس کے حساب الگ ہے. اما بہا، ٹھیک ہے، اگر دریا والی مچھلی ہے تو پھر کیا ہے؟ فلل واجد، اس صورت میں جس کو ملی ہے بالکل اسی کے لیے ہے. لعدم القصد المحیط الی تملک ما فی بطنہا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس نے تو بیچ دی ہے اور اس میں اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں سے اس نے شاپ سے خریدی ہے. دریا کی مچھلی ہے، دریا سے آئی ہے، شاپ پہ پہنچی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پیٹ کے جو ہے نا وہ اس میں جو چیزیں ہیں اس کا ایک الگ سے حساب کیا جائے گا. ہاں البتہ اگر اس نے کسی پرائیویٹ جو تالاب ہے، پونڈ ہے، پول ہے، وہاں سے اس نے خریدی ہے اور ایک خاص کی ملکیت ہے، اس سے بعد جائیں گے ہم نے یہ مچھلی آپ سے لی تھی، اس کے یہ اس میں سے کچھ ہمیں مال ملا ہے، ہیرے جواہر ملے ہیں. وہ کہے گا میرے ہیں تو چلو جی لے لیں، آپ کے ہیں تو آپ لیں، سنبھالیں. آپ دیکھیں وَالسَّادِسُ الْكَنْزُ وَلَا يَعْلَمُهُ، ٹھیک ہے، اور اسے علم نہ ہو، وَهُوَ شَرْطُ الْمِلْكِ عَلَى الْأَقْوَى، یعنی وہ اس صورت میں ہے کہ اس کی پتہ نہ چلتا ہو، وَهُوَ شَرْطُ الْمِلْكِ عَلَى الْأَقْوَى، ٹھیک ہے، اس کی ملکیت کا پتہ نہ چلتا ہو. اگر اس کا پتہ ہے تو پھر اس کو واپس کرنا ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو تب کی یہ بات ہو رہی ہے. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ، مثلا زید کا ہے یا بکر کا ہے تو اس کو تو واپس کرنا ہے. لا یعلم، اس کے کنز کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کس کا ہے، اسے ملا ہے، ایسی جگہ سے ملا ہے، ایسی زمین سے ملا ہے، ایسے مکان سے ملا ہے. اگر اس کے مالک کی اس کو خبر ہے کہ فلاں کا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے. اب کتنا ملے یہ؟ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ. اب ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک چھلا اگر کسی کو ملا ہے سونے کا، زمین میں دفن تھا، اور ایک انگوٹھی ملی ہے یا اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں، کوئی ہیرے یا جواہر، تو کتنی ہونا چاہیے کہ ہم اس پر خمس دیں؟ یا سمپل اس پر ایک کنز کا اطلاق ہو جائے تو یہ کافی ہے، یا اس کی کوئی مقدار ہے، اماؤنٹ ہے، اس کے برابر آ جائے تو ہم اس کی خمس دیں؟ تو شہید اول فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ، کیا ہے؟ ان بلغ 20 دینارا عیناً اور قیمتاً، کہ وہ 20 مسکال تک ہونا چاہیے، 20 دینار تک ہونا چاہیے. عیناً، وہ خود ہو یا اس کی اگر خود نہیں پتہ چلتا ہے وقیمتاً، اس کا جو ہے وہ قیمت لگا کے پتہ کرایا جا سکتا ہے. آج کل بہت دنیا تیز ہو گئی ہے. والمراد بالدینار المسقال، دینار سے مراد جو ہے نا وہی مسقال ہے، کغیر ہی، ٹھیک ہے. وفی الاکتفاء بمائۃ درہم، جی بمائۃ درہم وجہن. اب یہ ہے کہ یا تو 200 درہم ہو جس طرح چاندی کے لیے ہے، یا کیا ہو 20 مسقال ہو اس کے برابر. بمائتے کیوں کہا گیا ہے؟ 200. ہاں تو مائتے کیوں ہیں؟ اضافہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا نا، کیا نون حذف ہو گیا ہے، چونکہ مائتین تھا، چونکہ اس نے اضافت کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا ہے. احتملہ المصنف فی البیان ما قطعی بالاکتفاء بہا
فی المعدن، ٹھیک ہے، اور مصنف نے اپنی کتاب بیان میں فرمایا ہے جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ٹوٹل سٹینٹی کے ساتھ، ابسلوٹ انداز کے ساتھ کہ یہ جو معدن ہے اس کے لیے بھی یہی ہے معدن. معدن میں بھی کیا ہے؟ معدن کیا ہوتی ہے؟ منرلس. منرلز کیا کیا؟ جیسے فیروز ہاں اور عقیق، ہاں یہ چیزیں، پیرلز. ہاں، نمک بھی اسی میں. نمک ہو گیا. ٹھیک ہے، سونا چاندی بھی اسی میں. جی، تو یہ ہے کہ اگر وہ 20 مسکال تک ہو گیا تو پھر اس پر خمس لاگو ہوگا. وَيَنبَغِي الْقَطْعُ بِالْاِكْتِفَاءِ بِهَا هُنَا، صحیح ہے. اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ قطع کیا ہے، یعنی یقین کیا ہے، کافی ہے یہاں پر. لأن کیوں؟ یہ آپ نے جو 20 مسکال کی بات کی ہے اس کے لیے یقین کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ میرے پاس وہ روایت جو دلیل ہے. روایت کون سی ہے؟ روایت جو ہے امام رضا علیہ السلام کی، جس کو ابھی آپ کو سنائی ہے. لأن صحیح البزنتی عن رضا علیہ السلام تضمن انما یجب الزکاة منہ فی مثلہ ففیہ الخمس. صحیح ہے، یہ جو ابھی روایت آپ کو سنائی ہے وہ ہے زکوٰۃ کے اوپر، یعنی زکوٰۃ کے لیے بھی 20 مسقال جو ہیں چاہیے تھے، اور یہاں کے لیے بھی 20 ہیں، یعنی 20 سونے کی صورت میں 20 اور چاندی کی صورت میں 200 درہم. قیل والمعدن کذالک، اسی طرح جو ہے نا وہ کہا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ معدن بھی اسی طرح ہی ہے، یعنی 20 مسقال سونے کی صورت میں اور 200 چاندی دینار درہم. 200 درہم کس کے لیے؟ چاندی کی صورت. کذالک یشترط بلوغہ 20 دینارا ونسبتہ الی القول. نسبتہ کی ضمیر مصنف کی طرف جاری ہے. ونسبتہ، یہ نسبت المصنف الی القول کیا ہے؟ تدل علی توقفہ. انہوں نے یہاں پہ آ کر تو توقف اختیار کیا ہے یہاں اس مسئلے میں. معدن کی بات نہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ وَنِسْبَتُ إِلَى الْقَوْلِ تَدُلُّ عَلَىٰ تَوَقُّفِهِ، ٹھیک ہے، مَعَ جَزْمِهِ فِي غَيْرِهِ. جبکہ اپنی کتاب جو بیان ہے اس میں جزم انہوں نے اختیار کی. جزم سے مراد یقین ہے. وَصَحِيحُ الْبَزَنْتِ دَالٌ عَلَيْهِ، اور صحیح جو بزنتی ہے وہ کیا ہے؟ اس بات کے اوپر دلیل ہے. فَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيَّنٌ، اور اس کا ظاہر ہے کہ بزنتی کیا ہے، روایت بھی صحیح ہے امام رضا علیہ السلام سے، تو یہ کیا ہے کہ عمل جو ہے اس پر کیا ہے؟ متعین ہے، ضروری ہے، تعین ہے اس میں. وفی حکمها بلوغہ 200 درہم کما مر عند المصنف، اور جو 200 والا ہے کہ یعنی 200 درہم چاندی اوپر چلا جائے یا 20 مسقال سونا اس سے اوپر چلا جائے تو اس میں خمس ہے. ما ان روایت ہونا لا تدل علیہ، جبکہ روایت اس بات کی نہیں کہتی ہے کہ وہ 200 درہم کی، ٹھیک ہے. وکال شیخ، اس پر دلیل جو ہے نا وہ نہیں بنتی ہے. روایت میں کیا ہے؟ 20 مسقال کی بات ہو رہی ہے، 20 مسقال. اور جبکہ وہ 200 درہم کما مر عند المصنف ما ان روایت ہونا لا تدل علیہ. امام رضا علیہ السلام کی روایت جو ہے نا اس سلسلے میں کہ معدن کے سلسلے میں کلیل ہے، اس سلسلے میں تو اس کی کوئی دلالت نہیں بنتی ہے. وقال شیخ فی الخلاف، شیخ سے مراد کیا ہے؟ شیخ طوسی مراد ہے. خلاف سے مراد کیا ہے؟ اس کے خلاف اختلاف ہے ان کو اس بات. Not this is خلاف. فی خلاف is the book. خلاف کی کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے. وقال شیخ فی الخلاف، اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب خلاف میں کیا فرمایا؟ لا نصاب لہ بل یجب فی مسماہ وہو ظاہر الاکثر نظرا الی الاسم والروایت حجت علیہم. یہ کیا ہے کہ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ کنز کے سلسلے میں اس کا کوئی نصاب نہیں کہ آپ جو ہیں اس میں کہیں کہ نصاب کی بات ہو رہی ہے، نہیں. بل یجب فی المسمى ہو، بلکہ اس کا قلیل ہے یا کثیر ہے اس میں آپ کو دینا پڑے گا، اسم کافی ہے. وہو ظاہر الاکثر نظراً الی الاسم، اور اکثر جو ہے نا اسی بات کے اوپر
ہیں، کیونکہ اسم تو باہر کے اس کا کنز کے شمار ہوتا ہے، والروایت حجت علیہم. لیکن جو مسئلہ ہے نا گڑبڑ ہے اس کے سلسلے میں، اگرچہ اکثریت ہی کیوں نہ کہتی رہے کہ کنز کے اوپر اگرچہ مسمى کنز وہ ہو جائے تو اس پر خمس واجب ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ روایت حجت علیہم، روایت ان کا علیہم یعنی واجب اس پروف، روایت جو ہے ان کے خلاف حجت ہے. روایت کہتی ہے 20 دینارن، اور آپ کہتے ہیں کہ مسمى ہو تو یہ کہاں پہ ہے، اس پہ انشاءاللہ جو ہے نا بعد میں ڈسکشن. تو مطلب کیا ہے کہ ان جنرل جو یہاں پہ گفتگو کہ اگر آپ کو زمین کے اندر سے کسی نے مال کو دفن کیا ہے، کنز آپ کو ملا ہے، اگر بلاد مشرکین میں ہے تو اس کے لیے آپ کو مطلقاً جائز ہے اور کا خمس آپ کو دینا پڑے گا. اگر بلاد اسلامی میں ہے، اس پہ اثر اسلام نہیں ہے، تب بھی وہ آپ کا ہے اور آپ کو خمس دینا پڑے گا. اگر وہ بلاد اسلامی میں ہے، اس میں اسلامک کوئی سائنس ملتا ہے، اثر ملتا ہے، تو اس کو پھر آپ لقطہ میں شمار کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ اس کو نہیں جانتے ہو کہ یہ کس کی، اگر کسی کی ملکیت ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ ملکیت کسی دوسرے کی تھی، اس سے پہلے پریویس آنر تھا، اس سے جا کے پوچھا جائے گا. اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہے، کوئی بھی ان میں سے اعتراف کر لے کہ نہیں یہ ہمارا ہے، اقرار کرے کہ یہ ہمارا ہے، تو ٹیسٹیفائی کر دے تو یہی کافی ہے. اس کے لیے کسی شاہدین کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وہ کنز کتنا ہونا چاہیے، وہ 20 دینار مسکال ہونا چاہیے، دینار ہونا چاہیے سونے کی صورت میں، اور 200 دینار 200 درہم چاندی کی صورت میں ہونا چاہیے. اب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے فرمایا اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مقدار ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مسمى جو ہے نا وہی کافی ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کنز ہے، اس کے لیے کافی ہے، مقدار کی ضرورت نہیں ہے. اکثر جبکہ یہی کہتے ہیں، لیکن روایت ان کے خلاف کہتی ہے اور یہی بات حق ہے. انشاءاللہ العزیز صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.